अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं कराता हुआ चलूँ कि मेरा नाम गौहर अली खान इसरान और मैं MPA मेंबर सूबाई असम्बली सिंध, उसके साथ साथ मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, और उसके साथ मैं मेंबर हूँ इसमें आपके ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसमें मैं मेंबर हूँ, होम स्टैंडिंग कमेटी, चेयरमैन स्पेशल सेलेक्ट कमेटी नारकोटिक्स और मेंबर पैनल ऑफ चेयरमैन प्रोविंस सिंध। तो मेरी तरफ से आप सब भाइयों को एक मरतबा फिर अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इस ईद पे मेरे ख़्याल से हमें जो ये हमारे पास एक प्लेन क्रैश हुआ है PK 8303, जो उसमें हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए, उन भाइयों के बहनों के लिए हम दुआगो हैं, उनके अहल खाना और उनके ख़ानदान को अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी में उनको सब्र अता करे और इन शहीदों की जो है उनके दर्जात में बुलंदी फरमाएँ। और इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा उन लोगों का भी करना चाहता हूँ जो पूरे पाकिस्तान में हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो इस वक्त बाहर हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं ख़ास करके, जो आज अपनी जानों पर खेल के और इस मुल्क की सर्विस कर रहे हैं और असिस्ट कर रहे हैं हम सब लोगों को इस पेंडेमिक जो वाइड स्प्रेड है इस वक्त कोरोना का। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ये जो एक पेंडेमिक कोरोना वायरस का है, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं लेकिन पूरे दुनिया के मुल्कों में, लातादाद मुल्कों में फैल चुका है, और जो इसने इंसानी जानों का नुकसान किया है, उसी इंसानी जानों का नुकसान बचाने के लिए जैसे आप देख सकते हैं सिंध हुकूमत ने, हमारे CM साहब CM मुराद अली शाह साहब ने जो स्टेप्स और इनिशिएटिव्स उठाए हैं, और हमारे चेयरमैन साहब के सुपरविजन में, और हमारी हेल्थ मिनिस्टर जो हैं अजरा पेचुआ साहिबा के साथ, तो ये जितने भी CM साहब ने इनिशिएटिव्स उठाए हैं जो इस आवाम के जो सेफ़ रखने के लिए, जो इस मुश्किल घड़ी में, वो आप देखें कि उसमें ये सब आवाम के फ़ायदे के लिए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन इनिशिएटिव्स की वजह से ही आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह साहब ना सिर्फ हमारे मुल्क में लेकिन पूरी दुनिया में मशहूर, UNO हो, WHO हो, जिन्होंने उनके ये सब इनिशिएटिव्स रिकग्नाइज़ किए हैं। मैं इस पे थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहूँगा जो भी हमें सुन रहे हैं कि बोलते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, ये काफ़ी सवाल उठता है, और मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं किया तो वो दूसरी कौन सी पार्टी है, कौन सी जमात है हमारे इस मुल्क में जिसने काम किया है पाकिस्तान के लिए। हमारे लीडर्स ने और वर्कर्स ने बिल्कुल अपने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, उन्होंने कोई समझौते नहीं किए, वो कहीं भाग के नहीं गए हमें छोड़ के, लेकिन वो इधर ही रहे। अगर हमें आज जो ये मेरे मैसेज है, अगर ये उन भाइयों तक जो हमें पहली दफ़ा सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मैं देख सकता हूँ काफ़ी जियाले हैं, काफ़ी हमारे पार्टी के वर्करान हैं, काफ़ी ओवरसीज़ भी हैं जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, लेकिन अगर ये मैसेज मेरा पहुंचता है तो मुझे लगेगा कि आज के मैसेज का जो मेरा एक इम्पोर्टेंस है वो मैं पहुंचा सकता हूं उन भाइयों को। कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो आप मुझे बताएं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिर्फ अपनी जान की कुर्बानी तो दी, लेकिन उसके साथ साथ इस मुल्क के लिए लातादाद किए काम। अगर आप देखें कि इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाए, इस खत्ते में सिर्फ इस खत्ते में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में रिकग्निशन दी, और इस न्यूक्लियर पावर ने सिर्फ इस मुल्क को नहीं, हमारे आर्म्ड फोर्सेस को, हमारी आर्मी को और मजबूत किया। ये सिर्फ न्यूक्लियर पावर नहीं, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि जो इंडिया से हमारे आर्मी ऑफिसर्स छुड़ाए, आज जो थर की ज़मीन जिस पे हम कहते हैं कि थर जो है वो फ्यूचर है पाकिस्तान का, जिस पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फाउंडेशन ले किया, उस पर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसको आगे लेकर चले, और आज हम
ہم کہتے ہیں کہ نہ صرف سندھ بلکہ یہ تھر کا کوئلہ روشن کرے گا پورا پاکستان. وہ تھر ہندوستان سے چھوڑا ہے، وہ زمین آزاد کروا شہید ذوالفقار علی بھٹو. اگر ہم اور کہتے ہیں کہ اور پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے، تو آپ دیکھیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو صرف جان کا نذرانہ نہیں، وہ چاہتی، ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ آئیں گی، انہوں نے شہادت اپنے ملک کے لیے دی ہے، اپنے پارٹی ورکروں کے لیے دی ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ آئیں گی ان کو شہید کیا جائے. لیکن وہ اس کے باوجود وہ آئیں، اور یہاں پہ وہ جس آئیڈیالوجی کے ساتھ آئی تھی، جو روٹی کپڑا مکان کا منشور تھا جس پہ پیپلز پارٹی کام کرتی ہے، اس کے ساتھ آئیں گے، اور اس کے ساتھ انہوں نے لاتعداد تحفے دیے ہیں اس ملک کو. ان میں سے ایک اگر میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ جو بہت ہی ایک امپورٹنٹ ہے، میزائل ٹیکنالوجی جو لائیں، وہ جو لائیں وہ اس ملک کو اور اسٹرینتھن کیا اس خطے میں، اس دنیا میں، ہماری آرم فورسز کو. صرف میزائل ٹیکنالوجی تھر کول کا فاؤنڈیشن بی بی نے رکھا. اس کے علاوہ، اس کے باوجود بھی ہم پہ یہ کافی الزام لگتے ہیں. یہ جانتے ہوئے بھی بی بی نے یہاں پر واپس آئیں، وہ انہوں نے اپنے دل کا، وہ اپنی جان کا نذرانہ دیا پاکستان کے. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے آپ کو کیا دیا ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے، جب وہ صدر تھے، حالانکہ وہ وقت آسان نہیں تھا، بی بی کے ٹائم پہ بھی ہماری حکومت کو اتنا فیئر چلنے نہیں دیا گیا تھا. آصف علی زرداری صاحب کے ٹائم پہ بھی ہمارے پاس سوات آپریشن تھی اور کافی دوسرے مسائل تھے. کراچی میں کھلے عام گنڈہ گردی چلتی تھی. آج یہ بہت ہی ایک سیف سٹی ہے کمپیئرڈ ٹو واٹ اٹ واز، پہلے جس طرح تھا. اگر ہم اپنے کو چیئرمین صاحب آصف علی زرداری صاحب کو دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں 18 ترمیم کس نے دی، کس نے خود مختار کیا صوبوں کو. آپ اگر ان کو دیکھتے ہیں اور تو آپ دیکھیں کہ NFC ایوارڈز کون لایا، جو کہ ایک طریقہ ہے جس سے ہر پروونس کو اس کا اپنا شیئر ملے گا، تاکہ وہ اور کام کر سکے، اپنے لوگوں کے بہتری کے لیے کام کر سکے. اس کے علاوہ انہوں نے ایران پائپ لائن کا اگریمنٹ سائن کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 5 سال ڈیموکریسی کو پورا کروایا، جو کہ ہمارے پاس 5 سال پورے نہیں کرتے. وہ کس کٹن اور مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے جمہوریت کو پہلے رکھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کی بحالی چاہیے، اور یہ واحد ہمارے لیڈر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا اس ٹائم میں کہ ہاں ہمیں پاکستان چاہیے، کیونکہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. اور اب اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے چیئرمین صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، تو آج اگر ہم ان کی اسپیچ سنتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، تو پوری دنیا ان کی اسپیچ کے بارے میں بات کرتی ہے. آج اگر ہم اپنے چیئرمین صاحب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے پاکستان کا فیوچر ہے، اور ان کی آج بھی محنت جو کہ اس وقت ہمیں نظر آتی ہے. حالانکہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہو جس میں ابھی جیسے کرونا کا ایشو ہو، ان کی ٹیم آپ دیکھیں جو ان کے کرونا کے ایشوز ہیں، اس میں CM صاحب ہو گئے، ہمارے ہیلتھ منسٹر ہو گئے، اور اس گھڑی پہ بھی ہمارے چیئرمین صاحب اپنی فل کوشش کر رہے ہیں اس کو لڑنے کے لیے، اپنی پالیسیز کے ساتھ، انیشیٹوز کے ساتھ. اور ان کے انیشیٹوز اور پالیسیز آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا میں مشہور ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں ہمارے لیڈر، اس طرح ہوتے ہیں. اور مجھے پورا بھروسہ ہے اپنے چیئرمین صاحب پہ کہ چیئرمین صاحب جس طرح انہوں نے ابھی الیکشن ہو اس میں جس طرح انہوں نے کام کیا، پورے پاکستان میں ہو کہ کسی اور سیاسی لیڈر نے اس طرح نہیں کیا تھا. یہ جو لوگ بولتے ہیں چیئرمین صاحب کے لیے، تو ان کے لیے یہ جواب، جو بولتے ہیں پھر بھی پیپلز پارٹی کو بولتے ہیں کہ سندھ میں کیا ہے، سندھ کے بارے میں بہت سوال اٹھاتے ہیں. تو میں تھوڑا سا اپنے بھائیوں کو بتاتا ہوا چلوں کہ جیسے کرونا وائرس کا ایشو چل رہا ہے، اور ہم سب سے پہلے اپنے چیئرمین صاحب کے بہت ہی شکر گزار ہیں. انہوں نے ہمیں پڑھا لکھا اور ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ ہمیں دیا ہے چیف منسٹر صاحب مراد علی شاہ صاحب. آپ ان کے انیشیٹوز کو دیکھتے ہوئے اب جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب نے پریورٹی پہ رکھے ہوئے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن. آپ دیکھیں ابھی حال ہی میں ہماری جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کی محنت سے
عذرا فضل پیچو صاحبہ کی محنت سے ابھی ہمارے پاس پلازما کی سہولیات ہیں جس میں سندھ نے پہل کی ہے، اور ابھی یہ سندھ سے پہل ہوئی ہے اور ابھی پورے پاکستان میں اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے یہ جو پیسو امیونائزیشن کا پروگرام ہے جس سے ہمارے جو ریکوریز ہیں وہ بڑھیں گی، انہوں نے کلینکل ٹرائلز شروع کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ ایویڈنس کیا ہے، ایویڈنس آپ کا سارا سب جگہ ہے۔ آپ دیکھیں ابھی کچھ ہی دنوں پہلے، یا آپ دیکھیں گے مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہمارے ایڈوائزر ہیں لا، ان کا آپ دیکھیں گے، ان کے ٹویٹس آپ دیکھیں، اس میں جو لوگ آئے ہیں پاکستان کے ڈفرینٹ پروونسز سے، صوبوں سے، وہ سندھ میں آئے ہیں۔ سندھ میں آپ کے فری ٹرانسپلانٹس، جس میں لیور ٹرانسپلانٹس، کڈنی ٹرانسپلانٹس، آپ کے SIUT ہے، NICVD ہے، جس میں ہارٹ کے پرابلمس کو کیٹر کیا جاتا ہے، آپ کے سائبر نائف ٹیکنالوجی ہے جو سب سے پہلے سندھ میں، پورے پاکستان میں سے سندھ میں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ سب چیزیں، یہ سب سامنے ہیں۔ اگر باقی اس میں نہیں ہے تو پھر لوگ کیوں آتے ہیں باقی پروونسز سے یہاں پہ ہمارے پاس؟ لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کو بولتے ہیں کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے سائڈ کو چھوڑ کے ان کی سائڈ کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گورنر صاحب جو ہمارے سندھ صوبے کے گورنر صاحب ہیں، ان کے طرف سے ایک بہت ہی غیر ذمہ داری والا ایک اسٹیٹمنٹ میں بولنا چاہوں گا، میں دہرانا نہیں چاہوں گا وہ اسٹیٹمنٹ، کیونکہ اس سے دل آزاری ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ہماری پارٹی سمجھتی ہے کہ سندھ میں رہنے والا ہر ایک آدمی سندھی ہے، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ کشمیر کا ہو، چاہے وہ بلوچی ہو، چاہے وہ KPKs ہو۔ ہم سب جو بھی سندھ میں رہتے ہیں وہ سندھی ہیں، کیونکہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں۔ یہ میسج ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ اور گورنر صاحب کی یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ پاس کیا تھا سندھیوں کے خلاف، وہ دل آزاری والا تھا۔ ان کو چاہیے کہ وہ معافی مانگیں، خاص کر کے جس صوبے کے وہ گورنر ہیں ان کے پورے لوگوں سے، کیونکہ سندھی سب ہیں جو اس صوبے میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے ٹائیگر فورس کا ایک نام بنایا، اور جو آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ ان کو جو نوکریاں ہیں وہ بالکل ملیں گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائیگر فورس کے علاوہ جو احساس پروگرام تھا، احساس پروگرام کیا تھا؟ احساس پروگرام وہی انیشیٹو ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو ہے آئیڈیالوجی تھی۔ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کا نام چینج کر کے، اس کو انجینئر کر کے یہ چلایا گیا سندھ میں۔ وہاں پہ جو پرانی تصویریں لگی ہوئی تھیں BB کی، وہ اتروائی گئی ایک پولیٹیکل گین کرنے کے لیے، جو کہ ان کا تھا بھی نہیں۔ تو یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ ان کی پالیسیز سب خراب ہیں؟ چلیں ہم مان بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بیچ میں سندھ کے لیے بہت بولا گیا کہ بھائی ڈاگ بائٹس ہیں، یہ ہیں، کیا باقی صوبوں میں ڈاگس نہیں ہیں؟ اگر یہاں پہ ہمارے پاس ہاسپٹلز ہیں اور ان کے بارے میں اگر وہ نہیں مانتے ہیں، تو باقی صوبوں میں ہاسپٹلز جو ہیں کیا وہ اتنے اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ وہ اسٹینڈرڈ پہ ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی خرابی نہیں؟ یہ سندھ میں جو بھی چلتا ہے، یہ صرف سندھ میں نہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو انڈرمائن کرنے کے لیے چلتا ہے۔ لیکن لوگ آج ہمارے پاس شعور ہیں، اگر میڈیا پہ نہیں بھی آتا ہے اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، لیکن آج میں اور پہلے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آج ہمارے پاس جو عوام ہے پاکستان کی، وہ پڑھی لکھی عوام ہے۔ ہمارا نوجوان آج پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، اور ان کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوا چلوں کہ ابھی جو یہ سب سے بڑا ایک ایشو ہونے والا ہے، جیسے پنجاب میں تو لوکسٹ آ چکا ہے، بہت وہاں پہ تباہی بھی کرنے کا امکان ہے، سندھ میں بھی لوکسٹ آ چکا ہے، اور اس پہ میرے خیال سے تو آج سے کافی ٹائم پہلے ہمارے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے اس پہ نیشنل اسمبلی میں تقریر کی ہے۔ 20 جون 2019 کو شاید یہ تقریر ہوئی تھی، آپ ویریفائی کر لیجئے گا، جس پہ
ہمارے کو چیئرمین صاحب آصف علی زرداری صاحب نے اس ٹائم پہ اس کو اٹھایا ہے کہ آپ جو ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. جب شہید بے نظیر بھٹو کے ٹائم پہ لوکسٹ کا مسئلہ ہوا تھا تو اس لوکسٹ کے ایشو میں انہوں نے ایران کے ساتھ بات کی تھی. UAE سے ہمیں اکوپمنٹ ملا تھا جو جہاز کی صورت میں اور باقی اکوپمنٹ ہم نے اس کو کیٹر کیا تھا اور اس کا خاتمہ کیا تھا. آج حالت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج سندھ میں ہمارے پاس ایک پرسسٹنٹ تھریٹ ہے کہ یہ واپس سے اتنی ہی تباہی کرے گی اور اس سے زیادہ کرے گی، کیونکہ کرونا وائرس کے بعد جو سب سے زیادہ ہمیں مسئلہ آئے گا وہ آئے گا ہمیں آپ کی فوڈ شارٹیج کا. فوڈ شارٹیج کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. یہ اپنی ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہمارے پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے، وہ نتھیا گلی چلے جاتے ہیں عید منانے. اوپر سے یہ اپنے کوئی رپورٹس منگواتے ہیں ویٹ کی، شوگر کی، اس میں سے شوگر کے کوئی گم ہو جاتے ہیں. ان کو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے کہ ڈالر کے پرائسز کیا ہیں. خیر وہ بولتے ہیں کہ یو ٹرن کوئی لیڈرز کا لینا چاہیے اور اس طرح کی باتیں، لیکن لیڈرز اس طرح کے نہیں ہوتے. اور میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک کرمنل آفینس ہے. دس از اے کرائم. اگر آپ اپنے آپ پرائم منسٹر ہیں اور آپ اگر آپ کی گورنمنٹ کی پالیسیز اتنی بری ہیں جس سے اتنا زیادہ بڑا نقصان ہو رہا ہے، وہ جو ہے ایک بالکل ہی اٹس اے کرمنل آفینس. آپ بولتے ہیں کہ آپ جی لاک ڈاؤن نہیں کریں اور آپ سب کو چھوڑ دیں، تو باہر تو آپ دیکھیں کہ اگر سندھ پہل نہیں کرتا تو آج کہاں پر ہوتے ریٹس کرونا وائرس پازیٹیو پیشنٹس کے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ سندھ گورنمنٹ سمجھتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ایک جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی ہر پاکستانی کی جان قیمتی ہے. میں اس میسج کو اینڈ اس پوائنٹ پہ کروں گا کہ جیسے ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ایک بات بولی تھی جب ہمارے عمران خان صاحب نے بولا تھا کہ ہم اکانومی کیسے ریوائیو کر پائیں گے، نقصان ہو جائے گا اور یہ سب، تو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہمارے مراد علی شاہ صاحب انہوں نے اس چیز ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، وہ میں کوٹ کروں گا آج اپنے میسج میں، کہ انہوں نے بولا تھا کہ ہم اکانومی کو ریوائیو کر سکتے ہیں، ہم زندہ کر سکتے ہیں اکانومی، لیکن ہم انسان جو لاس ہوتا ہے جس کی جان کا، ہم انسان کو واپس زندہ نہیں کر سکتے. اور یہ بہت ہی ایک سوچ والی بات ہے اگر اس پہ پرائم منسٹر صاحب فکر کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرا میسج آپ سب بھائیوں تک پہنچا ہوگا. اور آخر میں بہت ہی ایک ذمہ داری سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب، ہمارے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب، ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں وومنز ونگ عدی فریال ٹالپور صاحب، اور ہم اپنے چیئرمین صاحب، کیونکہ یہ ایک ہم سب ورکر، ہم سب جیالے، ہم سب ایک خاندان ہیں. اور اس کے مطابق اگر میں ایک بہت ہی ذمہ داری سے ایک آپ کو ایک میسج کنوے کرنا چاہوں گا آخر میں، کہ اگر صاف و شفاف الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ چیئرمین صاحب کے انڈر میں، چیئرمین صاحب کے ساتھ پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کامیاب، اور صرف پیپلز پارٹی کامیابی نہیں لیکن بڑی اکثریت کے ساتھ پورے پاکستان میں کامیابی ہوگی. اور انشاءاللہ یہی امید کرتے ہیں. اور آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے سنا. جیے بھٹو، جیے عوام، پاکستان.